अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। फिस्कल ऑपरेशंस का डेटा रिलीज़ हुआ है इस हफ्ते, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया है, और उसमें एक बहुत डिस्टर्बिंग फिगर जो है, जो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग फिगर था, वो ये था कि जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि जो गवर्नमेंट रेवेन्यू लेती है और कितना एक्सपेंड करती है, उसका जो गैप है वो 2.4% हो गया है। मैं आपको ये सिर्फ एक रिमाइंड कराना चाहूँगी कि इन 2012-13 जबकि पीपीपी लेड कोalition गवर्नमेंट का लास्ट साल था, बल्कि 9 महीने थे उनके, तो तब जो फिस्कल डेफिसिट था वो फर्स्ट 6 मंथ्स का वो 2.6% था, यानी कि 0.2% का सिर्फ फ़र्क रह गया है बिटवीन देन एंड बिटवीन नाउ, एंड दिस इज शुड बी अ सोर्स ऑफ सीरियस कंसर्न। हाउ सीरियस, हम डिस्कस करेंगे आज विद डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, जो हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम डॉक्टर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत डिस्टर्बिंग फिस्कल डेफिसिट एकदम राइज हुआ है, बट दिस वाज नॉट रियली अनएक्सपेक्टेड, वाज इट? देखिए, जो परेशान कुन बात ये है कि जो हमारा जो गैप है, जो खसारा है डेफिसिट का बजट में, वो तकरीबन 300 अरब से बड़ा है पिछले साल के लिहाज से पहले 6 महीने में। और इसमें जो ग्रोथ है वो 55% है। ये पहली दफा हुआ है बहुत अरसे के बाद कि इतने तेजी से आपके खसारे में इजाफा हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के रेवेन्यूज जो हैं, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मिलाकर, उनकी रेवेन्यूज में पहली दफा शायद कमी आई है, एक्चुअली कमी हुई है, रेवेन्यूज में कमी आई है। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि नॉन टैक्स रेवेन्यूज में 30 से 35% कमी आई है। लिहाजा जो ट्रेंड्स हैं वो परेशान कुन हैं। अलबत्ता एक पॉजिटिव साइड जो है वो ये है कि जो करंट एक्सपेंडिचर है वो उसमें इकोनॉमी बताई गई है। गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इसको में जिस हद तक हो सके इसमें ग्रोथ कम की जाए, और लिहाजा ग्रोथ सिर्फ 5% है ओवरऑल। फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे इसकी ग्रोथ 2% है। मगर असल प्रॉब्लम जो है वो है रेवेन्यूज के ग्रोथ ना होने का। डॉक्टर साहब, ये जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि यही समझा जा रहा था कि जब एज वी अप्रोच 2018 जब इलेक्शंस होंगी तो इन्होंने काफ़ी रिलीसेस करनी है। आपने करंट एक्सपेंडिचर की बात की कि वो उसमें इतनी खातिर खास थोड़ी बहुत तो कमी आई है। व्हाट आईड लाइक टू पॉइंट आउट टू यू इज़ कि अगर आप वेबसाइट पे जाएं मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स की, तो उसमें बहुत क्लियरली इंडिकेटेड है कि वाटर एंड पावर, जो हमारे जो बेसिक दो सेक्टर्स जो हैं बड़े पुअरली परफॉर्मिंग हैं, उसमें पीएसडीपी के अंदर, डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो इन्होंने रिलीसेस की हैं फर्स्ट 6.5 मंथ्स तकरीबन, तो वो 22 और 26% के करीब हैं। वाटर की 22 हैं और पावर की 26 हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो NHA है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, या रोड बिल्डिंग है, उसमें 60% रिलीज हो गया है। तो इज दैट अप्रोप्रिएट, डू यू थिंक? देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो सीपेक के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, रोड के प्रोजेक्ट्स जो हैं, उनकी एक खास अहमियत है। और लिहाजा गवर्नमेंट ने शायद मुनासिब ये समझा कि उन पे खर्चा ज़्यादा हो, और जब पैसा जो आया है चाइना से वो कुछ हद तक इन प्रोजेक्ट्स के लिए आया है। मगर आपकी जो पहली बात है वो बिल्कुल मुनासिब है कि वाटर एंड पावर सेक्टर में, अगर आप पावर सेक्टर में, हमारे पास ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इस वक्त पब्लिक सेक्टर में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी के इजाफे में है। जी। तो अगर आप अपनी जनरेशन कैपेसिटी में इजाफा कर रहे हैं थ्रू सीपेक, और ट्रांसमिशन और कैपेसिटी में इजाफा नहीं होता थ्रू पीएसडीपी, तो गैप रह जाएगा, आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे कैपेसिटी। तो आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत स्लो है पीएसडीपी में, वाटर एंड पावर प्रोजेक्ट्स की, इसको बढ़ाना पड़ेगा। सही। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगी, उसमें कमेंट आपकी चाहूँगी। ये जो NHA को फॉरेन एड आई है, वो आई है कोई अबाउट 60-65 बिलियन,
اور جو پاور سیکٹر میں آئی ہے وہ ہے کوئی 35 بلین. ناؤ مطلب فورن ایڈ بھی آدھی آئی ہے, بٹ if I remember correctly سی پیک جو تھا وہ یہی نہیں کہتا تھا کہ پاور سیکٹر جو ہے اس پہ کوئی 32 سے 35 بلین ہوگا out of the 46 billion total سی پیک package. So why has this suddenly become more road oriented? دیکھیے جو پاور سیکٹر پروجیکٹس ہیں وہ زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر میں لگ رہے ہیں. they are not part of the PSDP. البتہ جو ہائی وے پروجیکٹس ہیں وہ سارے PSDP میں ہیں, اور اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو پیسہ آیا ہے 65 ارب روپے وہ زیادہ تر چائنا سے آیا ہے. اور اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاور سیکٹر میں اس کی کیا پوزیشن ہے. وہ آپ کو بتائے گا کہ سی پیک کے پروجیکٹس جو ہیں وہ کس طرح امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. اور اس میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چائنا سے جو مین ہمارا پارٹنر ہے سی پیک میں, وہاں سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس سال پہلے 6 مہینے میں آدھی ہو گئی ہے پچھلے سال کے لحاظ سے. تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک طرف ہم سی پیک کی اتنی باتیں کر رہی ہیں, دوسری طرف سی پیک پروجیکٹس کی امپلیمنٹیشن ریٹ بہت کم ہے, اور جو پاور جنریٹنگ مشینری کی امپورٹ ہے وہ اسٹیٹ بینک کے اگر آپ فگرز لیں تو وہ بھی گر گیا ہے. ہارڈلی $500 ملین کی امپورٹ ہوئی ہے. لہٰذا یہ جو بات ہو رہی ہے سی پیک, اس میں اصل مسئلہ ہے امپلیمنٹیشن کا. ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ تیزی سے کام ہو اور پروجیکٹس تیزی سے امپلیمنٹ ہو, وہ جو کہ نہیں ہو رہا ہے. Okay. And that I think remains a source of extremely serious concern. میرا تو خیال میں یہ اس پہ گورنمنٹ کو فوکس کرنا بہت ضرورت زیادہ ہوتی جائے گی. I'll take a short break here. Please stay with us. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب میں جانا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب, ایک جو چیزیں انہوں نے اور بھی ڈیٹا دیا ہے ان دا فسکل آپریشنز جو ریلیز ہوئی ہے منسٹری آف فائنانس نے کی ہے, اس میں دے ہیو کم اپ ود دا فیکٹ کہ جو کمرشل بوروئنگ ہے فرام ایکسٹرنل سورسز وہ کافی بڑھی ہے, اور ریلائنس ہوئی ہے شارٹ ٹرم کمرشل بوروئنگ فرام دی ایکسٹرنل سورسز. تو وہ بہت زیادہ سیریس کنسرن ہے, اینڈ غالباً اب ہمارے انفلوز کی بجائے آؤٹ فلوز ہو رہے ہیں. جی دیکھیے پوزیشن یہ ہے کہ پہلی دفعہ IMF پروگرام کے شروع ہونے کے بعد سپٹمبر 2013 میں شروع ہوا اور ختم ہوا 2016 کے سپٹمبر میں, پہلی دفعہ پچھلے اکتوبر کے بعد سے 3 مہینے میں آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز میں نمایاں کمی نظر آئی ہے. If I remember correctly, ڈاکٹر صاحب آپ نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ یہ کمی آئے گی. جی because it is جی اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے ایکسپورٹس میں گروتھ نہیں ہے, آپ کے ریمیٹنسز میں کمی ہے, آپ کے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں چھوٹا موٹا اضافہ ہے جبکہ زیادہ ہونا چاہیے تھا, اور چائنا سے پیسہ زیادہ آنا چاہیے تھا. اور اب ایک اور نئی پوزیشن جو ڈیولپ ہوئی ہے کہ جو بائی لیٹرلز اور ملٹی لیٹرلز جو ہیں جو کنسیشنری لینڈنگ کرتے ہیں پاکستان کو, ان کا فلو کچھ کم ہو گیا, اور آپ زیادہ تر اب سکوک بانڈ اور کمرشل بوروئنگ شارٹ ٹرم پہ ریلائی کر رہے ہیں. یہ اس کی بہت فنڈامنٹل امپلیکیشنز ہیں. آگے چل کر اس کی ری پیمنٹ لائبلٹی اور کاسٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگی. سو بیلنس آف پیمنٹس کی پوزیشن متاثر ہوئی ہے پچھلے 3-4 مہینے میں, اس میں پریشان کن حد تک تبدیلی آئی ہے. ڈاکٹر صاحب, what do you think the government would do to control it? Will they just increase their borrowing or what? مطلب کمرشل بینک بوروئنگ انکریز کرتے رہیں گے, کیا ان کے لیے کیا آپشن ہے؟ دیکھیں اصل آپشن جو پراپر آپشن ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ ایکسپورٹس میں پرائیورٹی دیں. گورنمنٹ نے پیکج اناؤنس کیا ہے, پیکج ابھی تک میں سمجھتا ہوں اتنا سٹرونگ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. دوسری طرف آپ کی کرنسی جو ہے وہ ڈالر کے بڑھنے کی وجہ سے اور اوور ویلیوڈ ہوتی جا رہی ہے. تیسری طرف امپورٹس میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے پچھلے 2 مہینے میں, اس لیے کہ شاید امپورٹر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جلدی سے السیاں کھولیں, بیلنس آف پیمنٹس پوزیشن خراب ہو رہی ہے. یہ سب چیزوں کو چیک کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کچھ اور مووز کرنے پڑیں گے آن فارن ٹریڈ. ایک تو آپ کو ایکسپورٹ انسینٹیو پیکج کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا, براڈن کرنا پڑے گا, نئے آئٹمس کو لانا پڑے گا. امپورٹس پہ آپ کو میرے خیال سے امپورٹ مارجن ریکوائرمنٹ جو ہوتے ہیں کریڈٹ کے وہ بڑھانا پڑے گا.
آپ کو ریگولیٹری ڈیوٹیز میں اضافہ کرنا پڑے گا, کسی طرح سے آپ کو اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ اور بیلنس آف پیمنٹس کا اوور آل ڈیفیسٹ کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کا گیپ بڑھتا جائے اور آپ کسی نہ کسی طریقے سے بورو کریں. وقت ایسا آئے گا جب آپ بورو کر نہیں پائیں گے. صحیح. So that is the ideal situation, but based on what this government has been doing so far, آپ کا کیا خیال ہے کہ what is the likelihood? دیکھیے, اگر آپ نے امپورٹس کو چیک نہیں کیا through measures like adjusting the value of the rupee and possibly raising import margin requirements and duties on some items which are non-essential, تو خطرہ یہ ہے کہ آپ کے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے تقریباً $7 ارب تک پہنچے گا, اور آپ کی ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ اس سال کی $13 ارب ہو جائے گی. اب اتنا زیادہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ لہٰذا اس کا امپیکٹ آپ کے ریزروز پر پڑے گا اور اس سے اور پرابلمز کریٹ ہوں گے. جسٹ ٹو کلیریفائی, یہ ایشو ریز ہو جائے گا بائی دی اینڈ آف دس ایئر, پھر ان کو ایک اور لاسٹ بجٹ جو ہے بیفور دی الیکشنز کرنا پڑے گا, رائٹ؟ سو دیٹ وڈ بی ایون مور آف اے چیلنج. جی, اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ چونکہ الیکشن موڈ میں ایک طرح سے آ گئی ہے, تو آپ ایکسپینڈیچر سائیڈ میں اضافہ دیکھیں گے. اب آپ نے دیکھا کہ آپ نے پہلے ایک ایگریکلچرل پیکج اناؤنس کیا جو کہ مناسب تھا, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا. ڈاکٹر صاحب, امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے. ایکسپورٹ پیکج بھی اناؤنس کیا ہے, اور آپ مختلف ایریاز میں کنسیشنز دے رہے ہیں اور نئے نئے پروجیکٹس آپ انوگریٹ کر رہے ہیں. تو خطرہ یہ ہے کہ اگلے سال کے بجٹ میں آپ کا ایکسپینڈیچر سائڈ جو اس سال کرنٹ سائڈ پہ کافی کنٹرولڈ ہے, اس میں کافی تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے اور فسکل ڈیفیسٹ اگلے سال کی بڑھ سکتی ہے. Okay. So you think by the end of this fiscal year we should have a fiscal deficit of what? 7.5 ڈاکٹر صاحب, بیکاز اگر کمپیئر کیا جائے 2012-13 سے, تو جب ان کا فرسٹ 6 months کا 2.6% تھا, تو ان کا اینیول جو تھا that was about 8%. جی, دیکھیں اس طرح کیلکولیٹ کریں کہ آپ ایک جو پیٹرن ہے ہمارا پچھلے 6-7 سال سے, پہلے 6 مہینے میں سال کا 40% ڈیفیسٹ ہوتا ہے, صحیح, اور سال کے دوسرے ہاف میں ایوریج 60% ڈیفیسٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ نے پہلے 6 مہینے میں آپ کا ڈیفیسٹ 2.4% ہو گیا ہے جی ڈی پی کا, تو سال بھر کا ڈیفیسٹ آپ کا تقریباً 6% پر پہنچے گا, جبکہ آپ کا ٹارگٹ تھا 3.8% جی ڈی پی کا. آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ 700 ارب زیادہ ہوگا. اور اس میں جو اس سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ جو ایٹ دا مارجن آپ جو بوروئنگ کر رہے ہیں وہ اسٹیٹ بینک سے پیسہ لے کر روپیہ چھاپ رہے ہیں, تقریباً 900 ارب روپے چھاپے ہیں آپ نے. اس کا آگے چل کر امپیکٹ جو ہے وہ قیمتوں پہ ہوگا, افراط زر میں اضافہ ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کسی طریقے سے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کو تو آپ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اس کی پرائیورٹی ہے, سی پیک کا مسئلہ ہے. البتہ آپ کو دوسرے طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے فار موبلائزنگ مور ریونیوز, خاص طور پہ نان ٹیکس ریونیوز میں 30-35% کی کمی جو ہے وہ بہت پریشان کن ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ نان ٹیکس ریونیو کس طرح بڑھائیں گے؟ بیکاز یو نو دا سورسز آف جو سورسز آف نان ٹیکس ریونیو جو کم ہوا ہے, وہ تو میرا نہیں خیال دے کین ڈو ٹو مچ اباؤٹ اٹ. آئی مین ون از انہوں نے جو ہے پبلک سیکٹر انٹیٹیز کا جو مارک اپ تھا انہوں نے کیا ہوا تھا 81 بلین روپیز ہوگا, ایکچوئل از 8.8 بلین. 75 بلین انہوں نے پروجیکٹ کیا تھا پروفٹ پی ٹی اے کا, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا بجٹ کیا تھا انہوں نے 599, مطلب ملا ان کو صرف 599 ہے, بجٹ کیا تھا 75 بلین. آئی مین لک ایٹ دا ڈفرنس. تو انہوں نے پھر 37 بلین کیا تھا سرپلس ایس بی پی, 37 بلین بجٹ نہیں کیا تھا. دس از ریئلائزڈ ایس بی پی پروفٹ اگینسٹ بجٹ 280 بلین. مطلب ہے کہ don't you think that the budget was unrealistic? بجٹ جی انریلسٹک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ نے 170 ارب آپ نے یہ کہا تھا کہ اس سال کوئلیشن سپورٹ فنڈ امریکہ سے اتنا پیسہ ملے گا, اور آپ کو ملا تقریباً کچھ بھی نہیں ہے. سب سے بڑا گیپ کی وجہ یہی ہے. دوسری طرف یہ کچھ سرپرائزنگ سی بات ہے کہ ڈیویڈنڈز کی انکم جو ہے گورنمنٹ کی پہلے 6 مہینے میں کافی کم ہے,
اور جبکہ مارکیٹ جو ہے اسٹاک مارکیٹ بوم کر رہا ہے, تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. صحیح. دوسری طرف جو ہے آپ کی جو اسٹیٹ بینک کے پروفٹس ہیں وہ کچھ کم ہو رہے ہیں. البتہ اسٹیٹ بینک سے آپ بورو کیے جا رہے ہیں تو آگے چل کر وہ پروفٹ واپس آپ کو ہی ملے گا. Okay. All right. خواتین اور حضرات, we take a short break here. Please stay with us. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ڈاکٹر صاحب, اب میں آپ سے ایک اور چیز آئی ووڈ لائک ٹو برنگ یور اٹینشن ٹو دیٹ. ایک تو یہ جی ہے کہ جو اسٹیٹسٹیکل ان کے جو تھا اسٹیٹسٹیکل ڈسکریپنسی وہ ان کی انکریز ہوئی ہے 8.8 بلین سے جولائی دسمبر 2015-16 سے 58 بلین روپیز in the current year. یہ رائز ہے about 559%. اس کا کیا آپ کچھ اگر اس پہ کوئی روشنی ڈالیں؟ دیکھیے پچھلے 3 سال اسٹیٹسٹیکل ڈسکریپنسی جو ہے جی اگر آپ تینوں سال کا اکٹھا کر لیں تو 500 ارب ہے. یہ ایک ریکارڈ ہے, اور اس سے انڈیکیشن کچھ یہ ملتا ہے کہ آپ کے جو فائنینشیل مینجمنٹ سسٹمز ہیں اور اکاؤنٹنگ جو سسٹمز ہیں they are not working as well as they should. اتنی بڑی اسٹیٹسٹیکل ڈسکریپنسی نہیں آنی چاہیے. اور اب آپ دیکھیں گے پچھلے سال آپ نے 8 کا ذکر کیا ہے, سال کے اینڈ تک وہ 200 تک پہنچ گیا تھا. لہذا اس سال بھی خطرہ یہ ہے کہ یہ بڑھتا جائے گا, اور زیادہ سے زیادہ جو آپ کی اسٹیٹسٹیکل ڈسکریپنسی ہے وہ سال بھر کی جو ہے وہ 40 سے 50 ارب ہونی چاہیے, جو کہ آلریڈی ہو چکی ہے. یہ دس ریفلیکٹس پورلی آن دا فائنینشیل مینجمنٹ. رائٹ. فائنلی ڈاکٹر صاحب, جو پروونشل سرپلس ہے, اگین دس از سم تھنگ دیٹ the federal budget has this a major component, اور ہر سال وہ جو ہیں اسحاق ڈار صاحب جب سے آئے ہوئے ہیں تو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اس سال کا ٹارگٹ ہے 339 بلین روپیز. Is that achievable? Would that be achieved? دیکھیے ابھی تک جو ہوا ہے وہ 90 ارب ہوا ہے جی, اور 6 مہینے یعنی کہ 7 مہینے تو پورے ہو گئے نا ڈاکٹر صاحب. ہاں جی, اب یہی تو پوزیشن ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے, جو اگر میرے جو ساتھی میرے جو شاگرد وغیرہ جب ہم بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو چیزیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی. ایک جو خاص وجہ ہے, حیرت انگیز بات ہے کہ ریونیو ٹرانسفرز ٹو دا پروونسز بائی دا فیڈرل گورنمنٹ ایکچولی گر گئے ہیں پہلے 6 مہینے میں. آل سیڈ اینڈ ڈن ایف بی آر کے ریونیوز میں 6% اضافہ ہے. تو اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کچھ ریلیزز ہولڈ بیک کیے تاکہ اپنی ڈیفیسٹ کم دکھائیں, مگر اس کا امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ پروونشل سرپلسز کم ہو گئے. اور یقیناً ایز وی موو انٹو دی الیکشن موڈ the provinces will not, and now with the IMF not there, یہ اس کے امکانات ہیں کہ یہ 339 بلین جو ہے 339 بلین یہ بالکل امپاسبل ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. آئی رن کمپلیٹلی آؤٹ آف ٹائم. خواتین حضرات, آپ نے سنا کہ یہ جو لیٹسٹ ڈیٹا ریلیز کیا ہے, اٹ از اے سورس آف سیریس کنسرن. ڈاکٹر صاحب نے ان کو سب آئٹمائز کیا ہے. اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دیر از این ارجنٹ نیڈ فار دا گورنمنٹ ٹو visit a lot of its policies, macro policies جو ہیں, جو monetary policies ہے, fiscal policies especially, اور جو borrowing dependency ہے on external commercial market as well as from the state bank, جیسے کہ ڈاکٹر پاشا صاحب نے indicate کیا ہے. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ خدا حافظ.